बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। नाज़रीन, आज तारीख है 17 फरवरी और दिन है मंडे का। सबसे पहले मुख्तसर रनडाउन आपके साथ शेयर करता चलूं। 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहला तो ये कि अमेरिका से ये पैगाम पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है कि जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं और जब तक ये फॉर्म 47 की चुनतखब हुकूमत मुसलत है, तब तक आपसे जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हो सकते। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर ट्रंप ने जर्नेलों पर हथौड़ा चला दिया है और तहकीकात का ऐलान कर दिया है, बल्कि तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। ख़ास तौर पर यूएस एड के ज़रिए जो पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं, इन तहकीकात पर इस पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कैसे जर्नेलों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा। और आखिर में जी, इमरान खान साहब ने कुछ फ़ैसले किए हैं और इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं। ईद के बाद होगा ये लॉन्ग मार्च और इसकी तैयारियां इस वक्त पीटीआई कर रही है, यानी कि एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है जी, आपके साथ में शेयर करता चलूँ, वो है अमरीका से। इस वक्त जी सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आरिफ अलवी और शहबाज गिल, ये दोनों अमेरिका में मौजूद एक अहम तकरीब में इन्होंने शिरकत की और कुछ अहम जो मुलाकातें हैं वो की हैं। जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, ये लोग इमरान खान के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, क्योंकि आलमी सतह पर ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको साथ मिलाकर या उनके साथ मिलकर जो आलमी सतह पर एक आवाज़ उठाई जा रही है पाकिस्तान के लिए, ये आवाज़ गेम चेंजर साबित हो रही है और ये आवाज़ साबित कर रही है कि जल्द पाकिस्तान में बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो होने जा रही हैं। अब जी, साबिक सदर आरिफ अलवी और डॉक्टर शहबाज गिल ने एक तकरीब में कल शिरकत की और इस तकरीब को जी पाकिस्तान अमेरिका पब्लिक अफेयर कमेटी का जो नाम है वो दिया जाता है। और ये बेसिकली एक इजलास हुआ और उस इजलास में अमेरिका की अहम शख्सियात और इनमें जो कानून साज हैं अमेरिका के, वो भी शरीक थे। और इस तकरीब में कहा गया, क्या कहा गया, 2-3 बातें इसमें पाकिस्तान के हवाले से कही गई हैं। एक तो जी, जमहूरियत को पाकिस्तान में मजबूत होना चाहिए, एक बात याद रखें। और इस पर जो विल्सन है, और एक और भी बड़ा इस मामले के ऊपर सख्त ट्वीट आया है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन पहले ये ज़रा आपको बताता चलूँ। और दूसरा जी, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी इसमें जो आवाज़ है वो उठाई गई है। अब ये तमाम नुकात वो हैं जो कि IMF भी बात कर रहा है अदलिया की आज़ादी के हवाले से, और इमरान खान साहब भी लेटर लिख रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, और यही जो बातें हैं इमरान खान साहब अपने लेटर के अंदर लिख रहे हैं। मतलब क्या जी, कि फॉर्म 47 का ऑडिट या फॉर्म 47 खुल गए हैं अमेरिका के अंदर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रंप तक पहुंचाई जा रही हैं। ट्रंप तक अपने ही जो कांग्रेसमैन है वो लेटर लिख कर इमरान खान साहब के हवाले से तफसीलात से उनको आगाह कर रहे हैं और एक्शंस के हवाले से कहा जा रहा है। ट्रंप ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब थी जी, जिसके अंदर ये जो बातें हैं वो की गई हैं और साफ अल्फाज में बता दिया गया है कि अगर आपको ट्रंप की हिमायत चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है इमरान खान की रिहाई और फिर उसके बाद इमरान खान का हुकूमत में आना और इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इस चुनतखब हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को, ये हिमायत नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर से अदम एतमाद कर दिया गया फॉर्म 47 के ऊपर भी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर भी और अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी। और IMF का जो वफ्द यहाँ पर आया हुआ था वो भी अनकन्विंस्ड गया है अदलिया की आज़ादी के हवाले से, और अभी एक और वफ्द जो है वो पाकिस्तान आएगा IMF का। तो एक तो जी ये बड़ी डेवलपमेंट हुई, और इस तकरीब में शहबाज गिल और साबिक सदर आरिफ अलवी मौजूद थे और उन्होंने भी मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं, दर्जनों मुलाकातें आप कह लें, वो उन्होंने की हैं। और उन मुलाकातों के अंदर ये सारी जो डिटेल्स हैं वहाँ पर भी सामने रखी गई हैं। अब इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स मज़ीद होती हैं। एक तो जी ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा देता हूँ कि कांग्रेसमैन विलियमसन के इक़दामात को संजीदगी से ले और इमरान खान को फौरी रिहा करे। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, ये मुसलसल पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ट्वीट के ज़रिए ख़बरदार करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं जो विल्सन के हवाले से। अब जो विल्सन वही है जिसने ट्रंप को लेटर भी लिखा। इसके अलावा जो विल्सन अभी भी फ्री इमरान खान की ट्वीट कर रहा है, और अब जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और मार्को रूबियो इस वक्त एक
جو ہے وہ دورے پر بھی ہیں، اور اس دورے میں بھی انہوں نے جو یورپین ممالک ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کا اصل جو دشمن ہے وہ روس نہیں ہے، بلکہ آپ خود اپنے دشمن ہیں، کیونکہ یہاں پر بولنے کی جو آزادی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب یہ مارکو روبیو کس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یورپین کنٹریز کو کہہ رہے ہیں۔ تو یورپین کنٹری میں تو پھر اچھی خاصی آزادی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کی۔ یہاں سے عمران ریاض خان ہو گئے یا صابر شاکر ہو گئے، جرنلسٹ جو ہیں ان کو یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ یورپین کنٹریز میں جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنی آواز اٹھا سکیں۔ تو مارکو روبیو وہاں پر یہ اگر باتیں کر رہا ہے تو پھر پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے یہ تو آپ جو ہے وہ یہ بھول ہی جائیں کہ یہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوریت ہے۔ اچھا جی، جو ولسن کی جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گریٹفل ٹو میٹ ود مارکو روبیو، ہی انڈرسٹینڈس دا امپورٹینس آف فریڈم اینڈ ڈیموکریسی اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فریڈم آف سپیچ اور ڈیموکریسی کی اہمیت کے حوالے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت ہو، بولنے کی آزادی ہو۔ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہم ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان جارجیا، ٹونیشیا اینڈ پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے میں اس کے ساتھ کام کروں گا یا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اینڈ ایز سینکشنز ٹو سیریا ٹو الاؤ سیرینس ٹو ریٹرن اینڈ ری بلڈ۔ باقی سیریا کے حوالے سے بھی کہا، لیکن چلیے ہم پاکستان کے حوالے سے لیتے ہیں۔ تو اس کو آپ زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ سے ملا کر پڑھیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو ولسن کو آپ ہلکا نہ لیں، اس کو سنجیدہ لیں، اور یہ وہ کسے کہہ رہا ہے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے۔ مارکو روبیو کیا باتیں کر رہا ہے، جو ولسن کیا باتیں کر رہا ہے؟ پاکستان میں جو مختلف اوورسیز کمیونٹی اور امریکی کانگریس مین اور قانون سازوں کو ملا کر جو اجلاس ہو رہے ہیں، ان اجلاسوں کے ایجنڈے کیا ہیں اور ان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ پاکستان میں عدلیہ کی بحالی، پاکستان میں یہ جو فارم 47 منتخب حکومت ہے، اور یہ واضح پیغام ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس کہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے وزیر اعظم اگر بنتا ہے تو تب ہی جو حمایت ہے وہ مل سکتی ہے، ادروائز یہ منتخب حکومت اور عمران خان کے اوپر سے گرفتاری اور اوپر سے عدلیہ کی آزادی اور پھر اس کے بعد فریڈم آف سپیچ جس پر یو این اور آئی ایم ایف دونوں عدم اعتماد کر چکے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو حمایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ روایتی میڈیا کے اوپر آپ کو اس طرح سے نہیں دکھائی جا رہی، بلکہ دکھائی نہیں جا رہی سرے سے۔ تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے شیئر کر دی ہے۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ دوسری طرف جی، ٹرمپ نے اپنے ہی ڈیپ سٹیٹ کے اوپر ہتھوڑا چلا دیا ہے۔ ٹرمپ امریکہ میں تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے جو پیسہ مل رہا تھا، ظاہر سی بات ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، وہاں کے جرنیلوں کو یا جس کسی کو بھی، وہ رقم کہاں جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور اس میں یہ سب سے زیادہ کس چیز کو، کچھ چیزوں میں سے امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ یو ایس ایڈ کی مد میں پاکستان کو کتنی جو اماؤنٹ ہے وہ دی گئی اور کہاں پر یہ اماؤنٹ خرچ ہوئی ہے، اس چیز کا وہاں پر آڈٹ شروع ہو رہا ہے جی۔ اور یہاں پر جو ایڈ دی جاتی تھی کہ بھئی سکول وغیرہ بنائیں، اور یہاں پر یہ اطلاعات ہیں جی کہ جو سکول ایون کہ یہ چیزیں بھی کچھ سامنے آ چکی ہیں کہ جو سکول بنائی بھی گئے وہاں پر جو جانور ہیں ان کو باندھا گیا ہے، وہاں پر تو بچے نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ بڑا کٹا کھلنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا ہے اپنی ہی ڈیپ سٹیٹ کے اگینسٹ، اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے جب چیزیں نکلیں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری باقی چیزیں ہیں جو کہ منسلک ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے۔ ٹرمپ یہ لکھتا ہے ٹویٹ کے اندر، "He who saves his country does not violate any law"، یعنی کہ جو اپنا ملک بچاتا ہے وہ کسی بھی قانون کی وائلیشن نہیں کرتا۔ اب اس میں ٹرمپ دو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے جو میں سمجھاؤں۔ ایک تو وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ میں وائلیشنز کرنا ہوں، میں تو ملک بچا رہا ہوں، یعنی کہ میں ملک بچا رہا ہوں تو کوئی بھی قانون کی وائلیشنز جو ہے وہ ملک بچاتے ہوئے قانون کی وائلیشن نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے قانون توڑا تو پھر آپ کے اوپر ہتھوڑا چلے گا، اس نام پر کہ ہم ملک بچا رہے ہیں آپ قانون نہیں توڑ سکتے۔ یعنی کہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو طاقتور ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں جی، قانون توڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو ملک بچا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ٹرمپ جو پیغام، دوسرا اینگل سوچنے کا یہ ہے جی کہ ٹرمپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ قانون توڑ رہے ہیں اس نام کے اوپر کہ ہم ملک بچا رہے ہیں، تو پھر آپ کو جو قانون ہے وہ توڑنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو کہ ٹرمپ کی جانب سے وہاں پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ آخر میں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔
عمران خان صاحب کچھ بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں اور ان فیصلوں میں ایک تو پارٹی میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں. کچھ تبدیلیاں عمران خان صاحب نے ٹاپ لیول کے اوپر کر دی ہیں. باقی عمران خان صاحب عید کے بعد تحریک چلانے جا رہے ہیں اور لانگ مارچ وغیرہ بھی ہوں گے. اس کے لیے جو ایک تو عمران خان صاحب نے فیلڈنگ بھی سیٹ کی ہے اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے اندر ایکٹیو نہیں ہیں, یعنی کہ صرف پارٹی میں ہیں اور ایون کہ میرے بیانیے کو نہیں اٹھا رہے, میری ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کر رہے, ان سب کو میں فارغ کروں گا. ہم جلسوں کا اعلان کرتے ہیں, وہ جلسوں میں نہیں آتے, بس خالی پیچھے پیچھے سے وہ ہمارے ساتھ, اوپر اوپر سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے اعلان کر دی کہ ان سب کو ہم پارٹی سے نکالیں گے. اور پھر اوپر سے ایک اور جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں, ایک تو اوور آل اپوزیشن سے بھی وہ مل رہے ہیں, مہرنگ بلوچ سے بھی جو رابطے ہیں وہ بڑھیں گے اور ان کو بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنے ساتھ شامل کر لیں. ایون کہ منظور پشتین وغیرہ بھی ابھی اس کی حوالے سے ڈیولپمنٹس ہونا ہے, لیکن جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں ان میں اس طرف بھی چیزیں جا رہی ہیں. اب اس چیز سے خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر بڑی پریشانی ہے. کیوں؟ آلریڈی مہرنگ بلوچ جو ہیں وہ ایک بلوچوں کے لیے ایک جو ہے وہ لیڈر کہہ لیں یا ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانے والی جو ہیں وہ بن کر ابھری ہیں اور بڑی توانا آواز ہے. خاص طور پر بلوچستان کے اندر مہرنگ بلوچ کی بڑی توانا آواز ہے, وہ کئی مرتبہ اسلام آباد بھی آ چکی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے, اگر اس پاپولیرٹی کو مہرنگ بلوچ کے ساتھ ملا کر اس کو وہ فیس دے دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ مہرنگ بلوچ کی جو تحریک ہے یا مہرنگ بلوچ اگر پی ٹی اے کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ کس لیول تک پہنچے گی. اور ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو عالمی سطح پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو جو کچھ مہرنگ بلوچ کہتی ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اور آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی, تو پھر اس کے بعد بڑا خوفناک صورتحال بن جائے گی, خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اس پر اسٹیبلشمنٹ میں اچھی خاصی پریشانی ہے کہ اس چیز کو اگر یہ چیز ہوتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے تو پھر اس کو کیسے ہم کریں گے. آلریڈی عالمی سطح سے جو دباؤ آ رہا ہے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم چیزوں کو کاؤنٹر کریں, مطلب ہم کر ہی نہیں پا رہے کیونکہ بائیڈن انتظامیہ تبدیل ہو چکی ہے, ٹرمپ انتظامیہ آ گئی ہے. تو اگر مہرنگ بلوچ اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور پھر اس کے ساتھ بلوچستان کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ظاہر سی بات ہے پھر آلریڈی حمایت ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی جو حمایت ہے وہ بڑھ جائے گی. پھر اس کے بعد منظور پشتین کو دیکھیں, اگر وہ بھی ملتا ہے تو پھر وہ حمایت جو ہے وہ کے پی اور قبائلی علاقوں, اچھا کے پی میں تو ویسے ہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, لیکن اس میں مزید زور آ جائے گا. اور پھر ان کے ہوتے ہوئے, ان کو ساتھ ملاتے ہوئے اور پھر پورا اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوتے ہیں اور دیگر جماعتیں بھی ہوتے ہیں. چلو دیگر جماعتوں کو نکال دیں, خالی مولانا کو ہی کہہ دیں, ان کے پاس بھی چونکہ ایک اسٹریٹ پاور تو ہے. تو یہ سارے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب تحریک کا اعلان کرتے ہیں اور تحریک چل پڑتی ہے اور لانگ مارچز ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جو 26 نومبر کو ہو چکا نا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ اب تو لوگ باہر نہیں نکلیں گے, لیکن اب بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. سوابی میں جو جلسہ ہوا, عمران خان صاحب نے جلسہ جو کیا ایک طرح سے نبض عمران خان صاحب نے چیک کی, پھر اس کے بعد پورے پنجاب میں بھی ریلیاں نکلیں, لوگ نکلے باہر, تو اس کا مطلب ہے لوگ 26 نومبر کے بعد بھی نکل رہے ہیں. تو جب یہ ساتھ شامل ہوں گے اور لوگ نکلیں گے تو تب 26 نومبر بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس ٹائم تو چلیں بائیڈن انتظامیہ تھی, ایک سرپرستی تھی یا جو کچھ بھی تھا, بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز بھی کی جاتی رہیں, لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہ تحریک جب چلے گی, لانگ مارچ ہوں گے, تو یہ جب چلے گی تو اس حکومت کا, نہ صرف اس حکومت کا بلکہ جو طاقتور ہیں ان کو بھی اپنا جو تخت ہے وہ الٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر یا انقلاب کے ہوتے ہوئے ایک انقلاب کے نتیجے میں جو طاقتور ہیں ان کو شکست ہوگی اور وہ واپس اپنی جگہوں میں جائیں گے. تکرار ہوگا, تب بھی جیت جو ہے وہ عوام کی ہونی ہے. تو یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جی جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس وقت آ چکی ہے. اب اس پر دیکھیں, ابھی تو چونکہ نیکسٹ منتھ رمضان کا ہے, میرے خیال سے آج 17 تاریخ ہے, 2 ہفتے بعد تقریباً رمضان المبارک جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. رمضان کے مہینے میں تو نہیں, لیکن عید کے بعد یہ تحریک ہوگی. جو ناظرین مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ خبر میں نے آپ کو بہت پہلے دے دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو فیلڈنگ چینج کر رہے ہیں, نئی فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں, اور جو مزمتی لوگ اور جو لوگ عمران خان صاحب سامنے لا رہے ہیں, جنید اکبر نے صاف کہہ دیا ہم تو کوئی بات نہیں کریں گے, جو ٹارگٹ ہے ہم جائیں گے وہاں پر.
कोई किसी से कुछ बातचीत नहीं होगी, ये गंडापुर वगैरह ये सब साइड पे ये सब फारग, इसीलिए उनको सदर जो है वो बनाया गया है। तो उस वक्त से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो देखें अब ईद के बाद क्या सिचुएशन बनती है, इस पर भी जो तफसीलात होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।